24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन चौथी जमात की उर्दू के बाब नंबर 21 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है अदले जहांगीरी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को फ़हम से पढ़ सकें, कहानी पढ़कर उन्वान, अनासिर और नताइज अख्ज़ कर सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, रमूज़ औकाफ यानी ख़त्मा और सवालिया का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, एराब की तब्दीली से अल्फाज के मानी की तब्दीली को पहचान कर बता सकें और किसी भी उन्वान पर मुख्तसर मज़मून रब्त व तसलसल के साथ लिख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। पहला सवाल है और इस सवाल का ताल्लुक मोहतरम टीचर इस बाब के उन्वान के साथ है। अब उन्वान चूँकि अदले जहांगीरी है और उन्वान ज़ाहिर है अभी आपने नहीं बताना, ये तमहीद के बाद ही बताना है, लेकिन आप बात अदल से शुरू करें या इंसाफ से। लेकिन अदल चूँकि निस्बतन मुश्किल लफ्ज़ है, इसलिए मैंने इस सवाल से आगाज़ किया है। इंसाफ का लफ्ज़ चूँकि बच्चे जानते हैं, तो आप ये सवाल पूछेंगे कि इंसाफ क्या होता है। ये बच्चों के लिए इतना आसान सवाल नहीं है। बच्चे अंदाज़े लगाएंगे, मगर फिर ज़ाहिर है आप उनकी मदद करेंगे। और मैं आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ कि इसको आप ज़रा ज़हनी तौर पर नोट कीजिएगा कि इंसाफ के मानी हैं किसी का हक मारे बग़ैर बराबर का सलूक करना, और जो किसी भी तनाज़ुं में पार्टियां हों जिनके दरमियान झगड़ा हो, उनमें से किसी भी पार्टी को ये शिकायत न होने पाए कि उसके साथ इंसाफ करने वाले ने ज़्यादती की है। मैं इसको दोहरा देता हूँ कि किसी का हक मारे बग़ैर बराबर का सलूक करना और उनको ये यकीन भी दिलाना कि उनमें से किसी के साथ ज़्यादती नहीं हुई। अगला सवाल है कि स्कूल में अगर दो बच्चे लड़ पड़े तो वो किसके पास जाते हैं और क्यों? मुख्तलिफ जवाब आ सकते हैं। वो टीचर के पास जाते हैं, वो किसी और के पास जाते हैं, वो प्रिंसिपल के पास जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब अगला सवाल हमें इस बाब के उन्वान के करीब ले जाएगा, और वो सवाल है कि हिंदुस्तान के किस मुसलमान बादशाह का इंसाफ बहुत मशहूर है? हो सकता है कोई एक आध बच्चा इसका जवाब सही दे दे, अगरचे इम्कान कम है, तो आप उनको बताएंगे कि हिंदुस्तान के बादशाहों में से
صرف ایک بادشاہ ایسا ہے جس کا انصاف دنیا بھر میں مشہور ہے، آج تک اس کے انصاف کا ذکر ہوتا ہے، اور اس بادشاہ کا نام ہے نور الدین محمد سلیم جہانگیر، جو زیادہ تر جہانگیر کے نام سے مشہور ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ عدل جہانگیری۔ پیارے بچوں، کسی بھی معاشرے میں امن اور سکون قائم رکھنے کے لیے عدل و انصاف انتہائی ضروری ہے۔ لفظ عدل کے معنی ہیں برابری یا انصاف۔ عدل تبھی ہوتا ہے جب کسی تنازع یا جھگڑے میں دونوں فریقین کو برابر سمجھا جائے۔ اسے مساوات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے فرمان خداوندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عدل و انصاف کی روایت کو زندہ رکھا۔ بر صغیر کی تاریخ میں 17ویں صدی عیسوی کے مغل بادشاہ جہانگیر کے انصاف نے بہت شہرت پائی، اور اس نسبت سے عدل جہانگیری کی اصطلاح وجود میں آئی۔ جہانگیر نے اپنے محل کے باہر ایک زنجیر لٹکا رکھی تھی۔ کسی کو انصاف چاہیے ہوتا تو وہ اس زنجیر کو کھینچتا تھا۔ زنجیر کھینچنے سے محل کے اندر گھنٹیاں بجتی تھیں، اور جہانگیر فوراً سائل کی شکایت دور کرتا تھا۔ عدل جہانگیری کے بے شمار واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک روز ایک عورت آئی اور اس نے زور سے زنجیر عدل کو کھینچا۔ جہانگیر ایک اجلاس میں مصروف تھا، پھر بھی اس نے ایک اہلکار کو دوڑایا کہ وہ سائل کو بلا کر لائے۔ عورت چیختی چلاتی اندر آئی۔ جہانگیر نے اسے اپنی پریشانی بتانے کو کہا۔ عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر گولی لگنے سے مر گیا۔ تفصیل پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا شوہر شاہی قلعے کے قریبی دریا کے کنارے جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک گولی لگی اور وہ مر گیا۔ جہانگیر نے فوراً اپنے اہلکاروں کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ قلعے کے قریب کون بندوق استعمال کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ اہلکار واپس آئے اور ان کے ساتھ بندوق تھامے ملکہ نور جہاں بھی تھی۔ ملکہ نے تسلیم کیا کہ وہ کبوتروں کا شکار کر رہی تھی کہ اتفاق سے گولی ایک آدمی کو لگ گئی۔ جہانگیر نے کہا کہ وہ فیصلہ اگلے روز سنائے گا، تب تک ملکہ کو قید میں رکھا جائے۔ اگلے روز ملکہ کو دربار میں لایا گیا۔ جہانگیر نے اس عورت کو بندوق دی اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اس مقدمے میں جان کے بدلے جان کے قانون پر عمل ہوگا۔ چونکہ میری بیوی نے تمہیں بیوہ کر دیا، اس لیے
تم مجھ پر گولی چلاؤ اور اسے بیوہ کر دو۔ وہ عورت خوف سے کانپنے لگی اور بولی، اے بادشاہ سلامت، میں تو صرف انصاف کے لیے آئی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے سوا دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا۔ میں ہرگز بادشاہ سلامت کی موت نہیں چاہتی۔ اس پر ملکہ نور جہاں نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت اجازت دیں تو وہ اس عورت کی تمام ذمہ داری اٹھائے گی اور اسے اپنے ساتھ محل میں رکھے گی۔ اس پر جہانگیر نے اس عورت کی مرضی کے مطابق اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ ملکہ کو معافی مل گئی اور وہ عورت محل میں بادشاہ اور ملکہ کی لیب پالک بیٹی بن کر رہنے لگی۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ امن، محترم ٹیچر، اس لفظ کے تلفظ کے بارے میں اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، بس آپ تاکید کیجئے بچوں کو کہ وہ اس کو امن نہ پڑھیں بلکہ امن پڑھیں۔ عدل، اسے بھی عام طور پر غلط پڑھ دیا جاتا ہے، عدل پڑھ دیا جاتا ہے، عدل ہے۔ پھر میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں انہی 3 حرفی الفاظ کا جن کے درمیانے حرف پر جزم ہے۔ عدل۔ تنازع، یہ لفظ بگاڑ کر پڑھا جاتا ہے، بلکہ وہ بگاڑا بھی ایک سے زیادہ طریقوں میں جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو تنازع پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا اس سے بھی غلط طریقہ یہ ہے کہ اس کو تنازعہ پڑھ دیتے ہیں لوگ۔ درست لفظ ہے تنازع، اور یہ لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا، اور میں جیسے آپ کے ساتھ یہ بہت مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ یاد رکھیے محترم ٹیچر، جو مستند ذریعہ ہے تلفظ دیکھنے کا سند کے اعتبار سے ایک ہی ہے، اور وہ ہے لغت۔ آپ لغت دیکھیں، اس میں آپ جب اس کا تلفظ تنازع پڑھیں گے تو شاید تھوڑا سا حیران ہوں گے کہ اچھا یہ تنازع پڑھتے رہے ہیں، تنازعہ لوگ کہتے رہے ہیں، تو یہ تنازع ہے۔ روایت، یہ ان الفاظ میں شامل ہے، میں نے کئی دفعہ آپ سے ذکر کیا کہ یہ کی جگہ حمزہ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ عنایت ہے، کوئل ہے، اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں، تو یہ روایت ہے۔ 17ویں، یہ جو تے پر شد ہے، یہ ذرا عام لوگوں کو نہیں معلوم، تو گنتی میں یہ احتیاط لازم ہے کہ اس کو 17ویں پڑھا جائے۔ اصطلاح، توئے کے نیچے زیر ہے، اور اس زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ وجود، چند الفاظ ایسے ہیں جن کے پہلے حرف پر پیش ہے، لیکن پھر ایسے بہت سے اور الفاظ بھی ہیں جن کے پہلے حرف پر پیش نہیں ہے، تو ہمیں یہ بہرحال یقین کے ساتھ ان الفاظ کو بولنا چاہیے کہ اصول ہے یا اصول ہے، وجود ہے یا وجود ہے، قبول ہے یا قبول ہے۔ یہ میری ذاتی رائے محترم ٹیچر اس معاملے میں یہ ہے کہ اس طرح کے چند الفاظ جو عام استعمال کے ہیں، یہ لکھ کے بندہ اپنے سامنے رکھ لے، چونکہ اکثر پھر ابہام ہو جاتا ہے کہ وجود ہے یا وجود ہے، اصول ہے یا اصول ہے،
قبول ہے یا قبول ہے، یہ وجود ہے، وجود۔ زنجیر، زے کے نیچے زیر ہے، ظاہر ہے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، زنجیر پڑ جاتے ہیں لوگ۔ بے شمار، شین کے اوپر پیش ہے۔ کلا، یہ لفظ خاص ہے محترم ٹیچر تلفظ کے معاملے میں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو عام طور پر لوگ قلعہ بول اور پڑھ جاتے ہیں، قلعہ کاف کے نیچے زیر کے ساتھ، اور اس میں دو غلطیاں عام طور پر کی جاتی ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ کاف کے نیچے زیر دے دی جاتی ہے، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ عین کو زبر کے ساتھ غائب کر دیا جاتا ہے، قلعہ۔ اب محترم ٹیچر غور سے سن لیجیے گا اس لفظ کا تلفظ، اس میں عین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ سو لفظ ہے کلا، کلا، کلا۔ یہ دیکھو میں بعد میں عین کو تھوڑا سا نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ اس کو یاد رکھیے گا پلیز، بچوں کو بھی بتائیے گا کہ یہ لفظ کلا ہے، کلا۔ ملکہ، ملکہ کے معنی بادشاہ کی بیگم کے ہیں۔ میں اس لفظ کے انہی حروف تہجی سے بنے دیگر دو الفاظ کی بات بعد میں کروں گا، اس کے جب ہم مشق پر آئیں گے۔ اتفاق، اتفاق نہیں، اتفاق بالکل نہیں، اتفاق پڑھ جاتے ہیں لوگ۔ تے کی شد کو نمایاں کر کے پڑھا جانا چاہیے، اتفاق۔ محل، اب یہ اگر آپ لام کی شد کو نہیں بولیں گے تو پھر محل ہو جائے گا، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے لفظ ہے اہم۔ دیکھیں اگر آپ پڑھیں گے اہم تو میم پر شد نمایاں نہیں ہوگی۔ اسی طرح محل ہے، ہے پر آپ زور دیں گے نا تب لام کی شد ظاہر ہوگی، محل۔ مطابق، مطابق نہیں، بے کے نیچے زیر کو نمایاں کر کے پڑھا جائے گا اور اس کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ واپس، ہم واپس اور واپس کے بیچ میں لٹکتے رہتے ہیں محترم ٹیچر۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس طرح کے کچھ الفاظ جیسے میں نے وجود، قبول، اصول کے ضمن میں بات کی تھی، یہاں بھی میں آپ کو یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو بھی الگ سے نوٹ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ واپس نہیں، واپس، واپس۔ اور پھر میں ایک بات جو میں اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ کی ہے کہ کوئی کسی لفظ جو عام استعمال کا لفظ اس کو آپ صحیح بولنے کے لیے کچھ مشق کرنا چاہیں تو اس ایک لفظ کو ہی آپ 15-20 دفعہ دہرا دیں۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ عدل کی بات ہو گئی، انصاف۔ تنازع، جھگڑا۔ اگرچہ جھگڑا جو لفظ ہے یہ کچھ اس طرح کے معنی دیتا ہے کہ دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ بآواز بلند ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، لیکن تنازع ذرا وسیع لفظ ہے۔ تنازع محض اختلاف کو بھی تنازع کہا جاتا ہے، اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں تنازع کے ضمن میں کہ تنازع کی اگر آپ ڈیفینیشن ڈھونڈیں تو تنازع کی جو ابتدا ہے
یہ بڑی دلچسپ ہے. صرف یہ احساس کہ کوئی دوسرا شخص کسی معاملے میں آپ سے مختلف سوچ رہا ہے تو سمجھیں کہ تنازع کی ابتدا ہو گئی. اور انتہا تو پھر یہ ہے کہ مار کٹائی، جان لے لینا. تنازع بہت وسیع چیز ہے. مساوات، برابری، نسبت، تعلق، سائل سوال کرنے والا، اہلکار ملازم، امپلائی جس کو کہتے ہیں، بیوہ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، سوا، علاوہ. یہ جیسے اوپر میں نے تلفظ بتاتے ہوئے کچھ الفاظ کا میں نے جب ملکہ کی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس کے انہی حروف تہجی سے بنے کچھ ایک دو اور الفاظ کی بات ہم بعد میں کریں گے. اس پہ بھی ہم بعد میں بات کر لیں گے، یعنی ملکہ اور سوا، چونکہ سوا میں بھی انہی حروف تہجی کے ساتھ بنے کچھ اور الفاظ بھی ہیں. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش کرت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں. یہاں میں ضرور ذکر کروں گا محترم ٹیچر ان الفاظ کا خاص طور پر جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ جملے ضرور بنوائیں. جیسے انہی حروف تہجی سے بنے مختلف جو الفاظ ہیں ان کو ضرور استعمال کروائیں بچوں سے ان کے جملوں میں، اس لیے کہ صرف اعراب کی تبدیلی سے جو نئے الفاظ بنیں گے ان کو جملوں میں استعمال کروائیں گے تو ان کے معنی پوری طرح بچوں پر واضح ہو جائیں گے. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. اعراب کی تبدیلی سے ایک جیسے حروف تہجی والے الفاظ کے تلفظ اور معنی میں تبدیلی. اب یہ صفحہ 135 پر یہ سرگرمی ہے. حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلباء اعراب کی تبدیلی کے ساتھ الفاظ کے معنی کی تبدیلی کو پہچان کر بتا سکیں. صفحہ یہ زبان شناسی کے تحت یہ صفحہ 135 پر سرگرمی ہے. یہ طلباء کے لیے دلچسپ سرگرمی ہے. ہم ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. دیکھیں، ہم نماز عشاء میں وتر پڑھتے ہیں جو عشاء کی 3 رکعتیں کہلاتی ہیں، لیکن آپ اگر اس کو وتر لکھیں گے تو یہ نام ہے مثلث کے ایک ضلع کا. اب یہ آ گیا ملکہ اور ملکہ. اس کا میں نے پہلے تلفظ کے ضمن میں ذکر کیا تھا. ملکہ تو وہ لفظ تھا جو متن میں تھا، بادشاہ کی بیگم. ملکہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس کام پر ملکہ حاصل ہے. ملکہ کے معنی ہے مہارت. اچھا، یہاں تو ذکر نہیں ہے مگر ایک تیسرا لفظ بھی ہے اور وہ ہے ملکہ. ایک تو ملکہ ہو گیا، ایک ملکہ ہو گیا، اور تیسرا لفظ ہے ملکہ. اب یہ جو ملکہ ہے، ملکہ کے لغوی معنی تو ہیں بڑا، بزرگ، لیکن آپ دال تو پکاتے ہوں گے یا پکتے دیکھتے ہوں گے تو ایک دال مسور کی ایک قسم ہے جو سب سے بہترین دال گنی جاتی. مجھے معلوم ہے، میں کھاتا ہوں. تو وہ ہے ملکہ مسور. دیکھیں، مسور کی دال کی ملکہ. تو یہ اور اس کے
علاوہ میں نے سوا کی بات کی تھی. یہ جو معنی کے معاملے میں جو الفاظ دیے گئے ہیں تو اس میں آخری لفظ تھا سوا. اب سوا کے معنی علاوہ. اب زیر کی بجائے آپ سین پر زبر دے دیں تو بن جائے گا سوا. سوا کا مطلب ہے ایک جمع ایک چوتھائی. بلکہ اس کی ایک تیسری شکل بھی ہے, وہ ہے سین کے اوپر پیش ڈال دیں, سوا بنتا ہے. تو دیکھیے اعراب کی تبدیلی سے کتنے الفاظ بنتے ہیں جن کے معنی مختلف, جن کا تلفظ مختلف. اگلی سرگرمی ہے کہ سبق میں موجود واقعے پر طلباء کی گفتگو صفحہ 136 بیانیہ سرگرمی کے تحت. حاصل تعلم ہے کہ طلباء اپنا مافی ضمیر ربط, ترتیب اور درست لب و لہجے سے ادا کر سکیں. طلباء سے جہانگیر کے فیصلے کے بارے میں رائے ضرور لیں. ان کو آپ سوچنے پر راغب کریں گے اور درج ذیل سوالات بھی اٹھائیں. یہ بڑے اچھے سوال ہیں, میں نے بڑے غور و خوض کے بعد یہ سوال لکھے ہیں اور طلباء یقیناً ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں کوشش ضرور کریں گے. پہلا سوال ہے کہ جہانگیر نے فیصلے کے لیے ایک دن کا وقت کیوں لیا؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ ملکہ کا معاملہ تھا تو سوچنا تو تھا پہلے. اب دوسرا سوال بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ملکہ کو گولی مارنے کا فیصلہ کیوں نہ دیا؟ دیکھیں نا, عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ جان کے بدلے جان. تو وہ جو سائلہ تھی جس کے شوہر کو گولی ملکہ نے ماری, تو یہ بھی تو فیصلہ ہو سکتا تھا کہ جہانگیر کہتا کہ ٹھیک ہے اس کو گولی مارو, ملکہ کو گولی مارو. اس نے کہا کہ نہیں, اس نے تمہیں بیوہ کیا, تم اس کو بیوہ کر دو. معلوم نہیں, ہو سکتا ہے جہانگیر نے سوچا ہو کہ یہ شاید ملکہ کو تو مار دے لیکن بادشاہ کو تو نہیں ماری. یہ سیشن یہاں تک ہی. محترم ٹیچر, آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.